أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دين مشيئة ميمون أشنون غاما السلام عليكم یتی شہزدے کا غیاں لا ترکیب سے مشیس پہ انپٹ گاما لا تعلیم سب سے دوسرے غیاں غیب فرفرالا تو سال لچا و زوبی شکریہ نصرت فاطمہ دکتر عبداللہ اکبر شاہ صاحب سے اس بات سے بخوبی آشنا ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تعلیم ہی انسان کی فلاح و کامیابی کا ضامن ہے۔ اس وجہ سے مہذب دنیا نے تعلیم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی۔ اس وجہ سے وہ ترقی کے اعلیٰ منازل طے کر چکا ہے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے کافی کام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ مطلوبہ نتائج اب تک ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں جو مہذب دنیا کما چکے ہیں۔ خصوصاً پاکستان کے دیہاتوں میں ناخواندگی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ نے کافی کام کیے ہیں۔ ہم ان سے ایس ڈی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پسماندہ علاقے میں اس پروجیکٹ کو شروع کیا، اور اس 5 مہینے کے پروجیکٹ کی وجہ سے کافی حد تک خواتین بنیادی چیزیں سیکھ چکے ہیں، سیکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب میں اپنی تمہیدی کلمات کو زیادہ طول دیے بغیر جناب چیئرمین صاحب کی اجازت سے اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنا چاہوں گا، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترمہ نسیمہ بیگم صاحبہ یہاں آ کر تلاوت کلام الہی سے اس محفل کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب میں درگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے لٹریسی ٹیچر فاطمہ نصرت کو دعوت دیتا ہوں، یہاں کرنا رسول مقبول پیش کریں۔ کھلا ہے سبھی خوشی ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ لٹریسی سینٹر اور کمیونٹی فیڈر سکول زیادہ رکھنے کا اعزاز ضلع گانچے کو ہی ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ محنت کش اور ساتھ ساتھ غربت اور تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات کا مسائل تھے۔ ان سی ایس ڈی کے یہاں ایگزسٹنٹ کی وجہ سے یہاں پہ ٹوٹل جو اڈلٹ لٹریسی سینٹر 233 سینٹر اب تک ہم نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، اس میں 6291
लर्नर्स इनरोल हो चुके थे। 5360 जो लर्नर्स हैं वो ग्रेजुएटेड हुए हैं। परसेंटेज के हिसाब से मोर देन 85% ग्रेजुएटेड हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। साथ ही साथ जो करंट फेज़ में हमारे 40 सेंटर थे उसमें जो इलाका इधर मचलू से लेकर हुशे कम से कम 10 किलोमीटर के फासले पे हैं, मुख्तलिफ मोहल्लाजात हैं, मुख्तलिफ क्लस्टर हैं, तो उनकी वजह से आज हमने सिर्फ 2 क्लस्टर जो 20 सेंटर्स के ख़वातीन लर्नर्स को यहाँ बुलाए हैं। वो भी इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग सीज़न था, लेकिन उन्होंने तालीम को आगे रखते हुए यहाँ आए हुए हैं। और बाकी जो हमारा 20 सेंटर हैं, एक तो खुशे में है, काफ़ी दूर है, कम से कम 10 किलोमीटर के फासले पे हैं। दूसरा गुलशन कबीर और इधर सिनो थगा से, वो भी बहुत दूर होने की वजह से उनको यहाँ नहीं बुला सके। तो दूसरा हमारा जो NCSD का कंपोनेंट है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ पे हम ये भी गनीमत समझते हैं कि हमारे कंप्यूटर अथॉरिटी और हम इज़्ज़त माब जनाब चेयरमैन साहब इतना दूर से तशरीफ़ लाए हैं। तो ज़िला गांछे में कुल 28 टीचर्स हैं और 21 कम्युनिटी फीडर स्कूल्स हैं, और माशाल्लाह से एक बढ़ के गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन में हैं और इनसे बढ़ के रिज़ल्ट दे रहे हैं, और माशाल्लाह से हर जगह से अप्रिसिएशन है और कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी हमारे लिए सपोर्ट है और साथ साथ हौसला अफजाई भी करते रहते हैं। और NCSD के स्कूल में जो कुछ बुनियादी मसाइल जो थे वो कम्युनिटी की तरफ से भरपूर उसको फिल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ NCSD गांछे DGRE का भी काम कर रहे हैं। इसमें कम 10 फार्म हमसे ले गए हैं, उसमें से 3 फार्म हमें वापस मिल चुके हैं, उसमें से 2 को सर्टिफिकेशन इशू हो चुका है। जनाब चेयरमैन साहब, फिलिक्स फाउंडेशन इस वैली में 10 स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर की सैलरी और तकरीबन 1350 बच्चों की फ़ीसें जो है नर्सरी से लेकर मिडिल तक हम अदा करते हैं। और साथ साथ जो भी तलबा व तालिबात मैट्रिक पास करते हैं उनको एक स्कॉलरशिप के ज़रिए आगे आला तालीम के लिए भेजते हैं, जिसमें तकरीबन 200 के करीब जो है तलबा व तालिबात को हमने तालीम दिलाए हैं हायर स्टडी। और साथ साथ तीन बच्चियों को जो है MBBS जो है उनके लिए हमने मदद किया है, और 3 जो है वो LHV की ट्रेनिंग जो है उनको दिलाकर इस वक्त इस इलाके में वो खिदमत जो है कर रही है। और 2010 के फ्लड के दौरान जो है हमारे पड़ोसी गाँव जो कि काफ़ी मुतासिर हुए थे, उसमें तकरीबन 48 मकानात जो है उनको हमने बना कर दिए, और साथ साथ भलेगुन, मार्जीगुन, कांदे, इन इलाकों में जो वाटर सप्लाई का जो निज़ाम था वो बना के उनको एक प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल करके दिए। जनाब वाला, मैं आपका कीमती वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, अलबत्ता मेरे जानिब से NCSD का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस इलाके में इन्होंने गरीब और जो नाखवानदा ख़वातीन हैं इनको एक बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें बेसिक लिटरेसी सेंटर जो है वो काबिल ज़िक्र हैं। इसके ज़रिए काफ़ी ख़वातीन जो है बुनियादी तालीम से इस्तेफ़ादा हासिल किए हैं, जिसका मैं एक मिसाल पेश करना चाहूँगा सर, क्योंकि हम इस इलाके में तालीम के मैदान में बहुत काम कर रहे हैं। खैर, एक चीज़ जो है वो इंतहाई इसका जो आउटपुट है वो इंतहाई कम है, लेकिन आउटपुट अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। हम जो है यहाँ पे ECD क्लासेस जो हैं इस इलाके में कई स्कूलों में हम चला रहे हैं। तो इससे पहले इस लिटरेसी सेंटर खोलने से पहले हम जो है उन बच्चों और बच्चियों की जो तालीम जो है उस पर ज़्यादातर फोकस रहता था, और टीचर जो है उनकी क्वालिटी को हमेशा जो है इंश्योर करने के लिए उनसे इंट्रोड्यूस करते थे। लेकिन ये लिटरेसी सेंटर खोलने के बाद जो है उनके जो मतलब बेसिक के नर्सरी और ECD क्लासेस के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो यही कहता था कि इस वक्त जो है हमारी काम की निगरानी और काम को जो है जो होमवर्क है वो उनके अम्मी जो है अब देखना
شروع کیے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین جو ہے کام جو ہے ایک آپ لوگوں کی طرف سے شروع ہوئے ہیں. ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں جو ہے ماں کا گود جو ہے یہ ایک تعلیم کا ایک ادارہ ہے. اگر ماں خود ہی ان پڑھ ہو تو وہ تعلیمی ادارہ جو ہے وہ بالکل ایک بہترین کام کرنے سے رہ جاتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتی. NCSD کا یہ پروگرام ہمارے علاقے میں خواتین کے لیے بہت ہی کارآمد رہی. اس پروگرام سے بہت سی خواتین کو لکھنا پڑھنا آ گیا. ہم چیئرمین صاحب اور NCSD کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس پسماندہ علاقے میں اس طرح کے مفید پروجیکٹ شروع کیے. اس پروجیکٹ سے کافی حد تک خواتین بنیادی چیزیں سیکھنے، پڑھنے، لکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس پروجیکٹ سے خواتین اپنے بچوں کے کلاس ورک اور ہوم ورک چیک کر سکتے ہیں. کافی حد تک لرنرز نے قرآن مجید سیکھ لیا ہے. اب خواتین چاہتی ہے کہ مزید یہ پروگرام آگے تک جاری رہیں. جناب چیئرمین اور NCSD والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ پروگرام مزید جاری رکھیں. ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام ہمارے اس علاقے میں لائیں گے. NCSD کا جو ادارہ گزشتہ 2013 سے لگانچے میں چلا رہا ہے، واقعی میں یہ NCSD کا ادارہ جو تعلیم بالغان کے سلسلے میں ضلع گانچے کی جو ہماری خواتین ہیں، خاص کر الٹریٹ جو خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں، وہ اس تعلیم سے میں خود ہی دیکھ رہا ہوں اور یہاں کے اور بھی لوگ ہیں یہاں پہ اس کا میرے ثبوت یہ بھی ہے، یہ خواتین یہاں پہ موجود ہے. یہ تعلیم بالغان کے ذریعے اپنی جو تعلیم کے جو فن ہے، ہنر ہے، وہ سیکھ رہے ہیں. اور جس کی وجہ سے جو خواتین کی گود میں بچے ہیں، جو پہلے مدرسہ ہوتا ہے، تعلیم کا پہلا درسگاہ ہوتا ہے، وہ الف با تا سکھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو سکول سے اب بچہ فارغ ہو کے سکول سے گھر آتا ہے تو ان کا کم از کم ہوم ورک چیک کرنے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بہت سارے معاشی جو معاملات اونچ نیچ ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے حوالے سے NCSD کا ادارہ گزشتہ سالوں سے یہ طرز عمل کو جاری رکھا ہوا ہے. یہ واقعی میں لائق تحسین ہے. اور اس کے بعد میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اب گو کہ وہ تعلیم کے لیے اور پاکستان میں معاشی انقلاب لانے کے حوالے سے، جب آج ہی میرے خیال میں اس سے پہلے جو نصاب تعلیم تھا وہ کہ پرائیویٹ ادارے اور ریگولر، اور اس کے علاوہ امیروں کے لیے کچھ اور، غریبوں کے لیے کچھ اور، وہ تعلیم یہاں پاکستان میں چلا رہا تھا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی انتھک محنت کوششوں سے اب یہ کرکولم پوری پاکستان میں یکساں نظام تعلیم رائج کر دی ہے. واقعی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اس ویژن کو میں داد دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان جو پاکستان کو جس ٹریک پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے جو پہلے ہمارے پاکستان میں خواتین کے علم کے حوالے سے، اور اس کے بعد تعلیم بالغان کے حوالے سے، اور ایجوکیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے، اور پاکستان میں بے روزگاری، معیشت کا ابتر حالی، اور اس کے علاوہ کرپشن جیسے جو لعنت موذی مرض جو پاکستان میں دیمک کی طرح پاکستان کو چاٹ رہا تھا، جو قائد محترم جناب عمران خان کی ویژن اور اس کی لوگوں کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ بین و ہمدردی کا ثبوت یہی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو ختم کر کے وہ صرف اور صرف فوکس کر رہے ہیں تو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے اور پاکستان میں جو غریب طبقے ہیں ان کو اوپر اٹھانے، ان کی معیشت کو بہتر سمت اور بہتر درست ٹریک پہ لگانے کے لیے وہ دن رات کوشاں ہے. جناب چیئرمین صاحب، یہ ساری چیزیں
میں آپ سے بھی ایک چیز گزارش کرتا ہوں، کیونکہ گزشتہ 2013 سے NCHD کے جو اساتذہ صاحبان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ انتہائی قلیل تنخواہ میں کام کر رہے ہیں، انتہائی قلیل تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، اور یہاں جو آج کل تھوڑا سا لوگوں کی معیشت اور اتنا دور بے روزگاری اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہیں، اب یہ قلیل تنخواہ میں ان کے لیے گزر اوقات مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا ان کی تنخواہوں کو فی الفور جو آپ کی بساط کے مطابق ان کو KPK اور سندھ طرز کی گورنمنٹ کی طرح ان کو بھی تنخواہیں بڑھائی جائے، تاکہ یہ بچوں کو اچھے اور فل ٹائم کے ساتھ اپنی تعلیمی جو معیار ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے تندہی کے ساتھ یہ لوگ کام کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ سر، لٹریسی سینٹر کو تسلسل کے ساتھ برقرار رکھا جائے، تاکہ اس میں اتار چڑھاؤ نہ آ سکے، جو تعلیم بالغان کے لیے ہماری خواتین، خصوصاً جو گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں خوشی ان درسگاہوں میں تشریف لاتی ہیں اور وہ اس تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں، تو یہ لٹریسی سینٹر میں تسلسل گزشتہ سالوں میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے تعلیم کو مکمل کرنے کے باوجود بیچ میں سے ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل کا شکار رہتا ہے، تو لہٰذا اس سینٹر کو پھر دوبارہ لٹریسی سینٹر کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھا جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ NCHD میں موجود مرکز کوآرڈینیٹر گزشتہ 2 سالوں سے تنخواہ سے محروم ہے، جس کی وجہ سے کوآرڈینیٹر اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے NCHD کے زیر انتظام چلنے والی سکولوں کے اوپر بھی افیکٹ پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تعلیم بالغان پر بھی ظاہری بات ہے جب سربراہ ان چیزوں کا لک آفٹر کرنے میں مالی مشکلات اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے تو دیکھ بھال میں تھوڑا سا ظاہری بات ہے اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کی جو کوآرڈینیٹر تنخواہ سے محروم ہے ان کو بھی پھر بحال کیا جائے اور ان کو تنخواہ پھر سے جاری کر دی جائے۔ انہیں تک پھیلانا ہے، پہنچانا ہے، تبھی ہم اس کے سپاہی بنتے ہیں، اور پاکستان کو صحیح ٹریک پہ لے جانے کے لیے ہم بھی اس کا ایک ادنا سا سپاہی بننے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ میں چیئرمین صاحب کا اور دیگر جناب سید اکبر صاحب کا اور اس کے ساتھ تشریف لائے ہوئے تمام مہمان گرامی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ وہاں سے یہاں تشریف لائے اور ہمارے خواتین اور ہمارے ضلع گانچے کی عوام کے حوصلے بلند کیے۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے آپ یہاں پہ صرف تشریف نہیں لائے، آپ یہاں سے یہاں کے لوگوں کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں تو یہاں پہ آئے۔ انشاءاللہ یہاں کی جو مسائل ہیں، کچھ چند بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں، مجھے امید ہے وہ آپ اس کو بنیادی طور پر جو ہے آپ وہاں پہ جائیں گے تو ان کو دیکھیں گے اور اس کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کا جناب سید اکبر شاہ کاظمی صاحب ڈائریکٹر ایجوکیشن NCHD پاکستان سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں آ کر اپنے زیر خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ تو جب آپ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، پڑھ لکھنے کے بعد جو ہے آپ اپنے بچے کی تربیت کر سکتے، اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک تو بنیادی طور پہ آپ پڑھی لکھی ہو جائیں، آپ بہتر زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر لیں، اور اگر کوئی بچے کو سکول نہیں بھیج رہا تو سکول بھیجیں، اور سکول میں تعلیم حاصل کر رہے تو اس کی تعلیم کا خیال رکھیں۔ تو یہ سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے چیئرمین صاحب کو بھی پورے ملک کو دیکھتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے یہ اپروول دیتے ہیں فنڈز کی، اور یہی فکر ہوتی ہے ان کو بھی کہ یار یہ پیسے جو ہے نیچے گراس روٹ تک، گاؤں کی سطح تک جو ہے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم خود آ کے دیکھتے ہیں کہ آپ اتنے سارے خواتین جو ہے ہماری اس لٹریسی پروگرام سے مستفید ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہمارے چیئرمین صاحب جو آپ میں سے بعض کو جو ہے سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، باقی سب کو بھی سرٹیفکیٹ یہاں پہ ملیں گے، تو اس سرٹیفکیٹ کی ایک حکومت پاکستان کی طرف سے ہے،
یہ آپ کے لیے ایک جو ہے نا خوشی کی بات ہوتی ہے. کہیں پہ چھوٹی موٹی نوکری بھی ہو نا تو ایک عام ان پڑھ خاتون اور آپ کے میں بہت فرق ہوگا, آپ کو ترجیح ملے گی کیونکہ آپ کے پاس ایک پڑھی لکھی ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہوں گی. تو ان سرٹیفکیٹس کو جو ہے سنبھال کے رکھنا ہے, آپ کو کام آئے گا مختلف مواقع پہ. سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے علاقے کے اندر جو ہے اچھی روایات کو پروموٹ کرنا, آپس میں بہتر جو ایون ہم نے بہت سے جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جو جب ان پڑھ ہوتی ہے تو ہم ایون نماز کی دعائیں جو ہیں آپ سورے جو ہے وہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے, اور جب آپ پڑھی لکھی ہو جاتے ہیں تو آپ کی دعائیں اگر خدا نخواستہ پہلے غلط پڑھ رہی ہیں وہ بھی درست ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ہمیں خواتین نے یہ کہا کہ ہم پہلے صحیح نہیں پڑھ رہے تھے, اب جب چونکہ ہم خود پہچان رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے قرآنی قاعدہ سمجھ سکتے ہیں, سورے صحیح پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی پڑھی لکھی ہونے کا تعلیم و تربیت کا جو ہے بہت ہی فائدے ہیں. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے, یہ فرض قرار دیا. آپ نے ایک طرح سے اس فرض کی ادائیگی کی ہے اور ہم نے اس فرض کی ادائیگی میں آپ کی معاونت کی ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ واقعی یہاں پہ سخاوت صاحب نے بھی کہا, شمشیر صاحب نے بھی کہا کہ ضلع گانشے جو ہے پاکستان کی انتہائی دور افتادہ علاقہ ہے. بالکل سیاچن گلیشیئر جو ہے آپ کو یہاں پتہ ہوگا, ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے آرمی سے ریٹائرڈ ہیں اور انہوں نے سیاچن گلیشیئر پہ انہوں نے سروس کیا اس علاقے میں. جب آپ کپتان تھے تو سیاچن گلیشیئر پہ انہوں نے سروس کی ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے, ڈاکٹر ہیں ریٹائرڈ جو ہے. تو ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہے, تبھی تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کی انتہائی دور دراز خطے میں جا کے جنہوں نے کبھی انہوں نے اپنی خدمات ہم جانے اس مادر وطن کے لیے جو ہے نا اس علاقے کی ان کی خدمات بھی ہیں, ہم اس کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج انہوں نے اس علاقے کو بولا نہیں ہے. جب ہم نے ریکویسٹ کیا کہ سر ہم نے گانشے میں جو ہے آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیرمنی رکھی ہے, تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. میں نے وہاں پہ سروس بھی کیا ہے تو بہت خوشی ہوگی کہ ان خواتین کو جو ہے سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے. خان مروت صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں اگر اپنے ذریعے خیالات کا اظہار فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اجلال صاحب, سید اکبر صاحب, فیلکس کے شمشیر علی صاحب, اپنی پارٹی کے سخاوت حسین صاحب, نور علی صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر, میری پیاری بیٹیاں, میری پیاری بہنیں جو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے مجھے ادھر انوائٹ کیا, مدعو کیا, مجھے عزت دی. انتظار بھی تھوڑا آپ کو زیادہ کروایا. آپ لوگ پتہ نہیں کب سے گھروں سے نکلی ہیں اور میرا انتظار کر رہی ہیں. مجھے افسوس ہے اور معافی بھی چاہتا ہوں کیونکہ میں نے وہ پورے علاقے بھی دیکھنا تھا اور جو خبلو میں آفس ہے اس کا بھی وزٹ تھا, دور بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد بھی دوں کہ آج آپ لوگوں نے جو تعلیم مکمل کر لی ہے, جو 3 کتابیں پڑھ لی ہیں اور جو پڑھنا لکھنا سیکھ گئی ہیں, تو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا کہ آپ لٹریٹ ہو گئی ہیں, آپ لوگوں نے اور بھی آگے جانا ہے. لکھنا پڑھنا آپ لوگوں کو آ گیا ہے, اب آپ لوگوں نے کتابیں پڑھنی ہیں, ایک کے بعد دوسری تیسری. ہم بھی کوشش کریں گے. فیلکس والی بھی بیٹھی ہوئی ہے, شمشیر علی صاحب بھی انتہائی اچھا کام کر رہے ہیں. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے ہماری حکومت کا بھی کام کر رہے ہیں, پچھلی حکومتوں کا بھی کام کرتے رہے ہیں اور ایک نیک کام کرتے رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, عوام کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, آپ کے بچوں پہ اس کی برکت ڈال دیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں.
सखावत हुसैन साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी पार्टी का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो इतना अच्छा मुकर्रर भी है और ये अवाम की वकालत इतने अच्छे तरीके से भी कर सकता है। मैं इसको बहुत आगे ऊपर देखना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ये आगे जाएगा। इसने अपने अवाम का जो मुकदमा है मेरे सामने बहुत अच्छा लड़ा और मुझे उम्मीद है कि गांचे का मुकदमा गिलगित में भी और इस्लामाबाद में भी इंतहाई अच्छा लड़ेगा। अल्लाह ताला इस पर मौका दे, हमारी भी कोशिश होगी कि हम उसको आगे आने में मदद करें। इंतहाई अच्छे तरीके से उसने आप लोगों की वकालत की। मैं कभी कभार तो शर्मिंदा हो जाता हूँ कि लोग किधर जा रहे हैं, बांग्लादेश किधर जा रहा है जो बाद में आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, श्रीलंकन किधर जा रहे हैं और ममालिक किधर जा रहे हैं और हम किधर जा रहे हैं। हमारी जो लिटरेसी है इसको क्या कहते हैं जी, लिटरेसी तालीम बालिगान या ये वो 60% है। 40% 100 में से 40 ख़वातीन व हज़रात ये नाख्वानदा हैं। नाख्वानदा यही होते हैं कि देखिए 100 अगर बच्चे हैं या 100 अगर लोग हैं तो इसमें से 40 को ना नाम लिखना ना कोई 1 2 3 या इस तरह के ABC लिखना आता है। तो ये नहीं होना चाहिए। 21वीं सदी में हम जा रहे हैं और हाल ये है कि लिटरेसी रेट हमारा 60% है। हमारे लिए शर्म का मकाम है, जिसके लिए जो भी जिम्मेवार हो मेरे ख्याल में वो मेरी स्टेटमेंट में आ जाता है। पिछली हुकूमतें हमारी हुकूमत को भी बहुत कुछ करना चाहिए। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये छोटे जो बच्चे हैं, 5 साल वाले, 7 साल वाले, 8 साल वाले, ये स्कूलों से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? ये हुकूमत की जिम्मेवारी है कि इनको ला के स्कूलों में बिठा दें। 2.5 करोड़ बच्चे आप लोग अगर समझते हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान और ये जितने भी अजला हैं, स्कर्दू, गांचे, ये दियाबीर और नगर, गिजर और ये इनकी जितनी आबादी है उससे दुगना जो है ये बच्चे जो है पूरे पाकिस्तान के स्कूल से बाहर हैं। हर एक बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। मैं बहुत पसमानदा इलाके से MNA PTI का मुंतखब हुआ था। 2013 से 2018 तक मैं कौमी असम्बली का मेंबर था। वो भी खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी इसमें है, हिस्सा है। और आज मैं जिस जगह पे आया हूँ वो भी गिलगित बल्तिस्तान का आखिरी ज़िला है, गांचे। एज ए ex-PTI MNA और चेयरमैन NCHD इतने दूर दराज लक्की मरवत से या इस्लामाबाद से मैंने सफ़र किया हुआ है। सर पे मेरी बलती टोपी। मैं अपनी हुकूमत से, अपने प्यारे चेयरमैन इमरान खान से न्याय मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास सिर्फ 2 साल रहते हैं इसी हुकूमत के, और ये कोरोना की वजह से ये बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले जो 2.5 करोड़ थे अभी 3 करोड़ हो गए हैं।
تو اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہم نے کرنا ہوگا، ادروائز یہ بے روزگاری کا سیلاب ہوگا، یہ نشوں کا سیلاب ہوگا، یہ پھر کنٹرول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جنگی بنیادوں پہ ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے پورے ملک میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں۔ جب تک یہ تعلیمی ایمرجنسی ملک میں نافذ نہ ہو اس وقت تک یہ بچے جو ہے تعلیم کے بغیر رہیں گے۔ آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ آپ لوگوں کے اگر چھوٹے بھائی ہوں یا آپ خود ہوں تو جا کے اسکولوں میں چلے جائیں، اگر نزدیک اسکول ہے اسکولوں میں چلے جائیں۔ میں جب بچہ تھا چھوٹا سا، اپنے گاؤں کے اسکول سے پرائمری کیا تو میڈل کے لیے میں 4-5 کلومیٹر پیدل جاتا تھا۔ ڈاکٹر بھی بن گیا، کرنل بھی بن گیا، MNA بھی بن گیا، اور صرف تعلیم کی وجہ سے۔ اور میرے پاس کیا تھا؟ میرے پاس پیسے تو نہیں تھے آپ لوگوں کی طرح، میں ٹاٹ پہ پڑھتا تھا اور کچھ نہیں، صرف تعلیم میں نے حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرو گے تو اونچے انسان بنو گے۔ نوکری اگر نہیں ملی، پہلے تو نوکری ملتی ہے ہر کسی کو، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ لوگوں کو نوکری بھی ملے گی، آپ ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ لوگوں کو یہ بھی ملے گی۔ آپ اگر پائلٹ بن گئے تو آپ جہاز بھی اڑائیں گی، خواتین اڑاتی ہیں آج کل، بہت ساری خواتین جہاز بھی اڑا، PIA بھی اڑا رہی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، میرے ساتھ آفس میں بھی کام کر رہی ہیں، بے تحاشا ہیں۔ آپ لوگ ادھر سے نکلیں، پڑھیں لکھیں، اپنے جو چھوٹے یہ ہیں ان کو اسکول بھجوائیں۔ اور ہماری ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی مدد کریں گے کہ تعلیم بالغان، خوانگی کی تعلیم یہ ہم اس طرح جاری رکھیں اور اس پہ رکنا نہیں ہے۔ جا کے آپ لوگ 5th کا امتحان دے دیں، آگے سے 6ٹھی میں داخل ہو جائیں، آپ لوگ کی عمر گئی نہیں ہے، جا کے 6ٹھی میں داخلہ دے دیں، ہم ہیلپ کریں گے۔ اگر آپ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں جا کے پھر میٹرک کریں، FSC کر دیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بنیں۔ بہت سارے گانچے کے بچے جو ہیں وہ گئے ہیں، ڈاکٹر بھی بنے ہیں، یہ بھی بنے، سید اکبر بھی میرے پاس ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر 19 گریڈ کا بندہ ہے۔ تو تعلیم کی وجہ سے وہاں پہ پہنچا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پڑھیں لکھیں تاکہ اچھی انسان بھی بنے اور کمانے کا ذریعہ بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے۔ اسکل سیکھیں، یہ جو سلائی کڑھائی ہے کیا ہے، اور بھی بے تحاشا یہ ہے سکلز ہیں، خواتین کے لیے علیحدہ ہیں، اور نہیں تو گھر کے ساتھ جو کچن گارڈن ہے اس میں سبزیاں اگائیں، یہ کر دیں تاکہ گھر کا خرچہ تو چلتا رہے۔ اچھا نور علی صاحب، آپ کو تو پتہ ہوگا کہ 62 کا کیس ابھی کافی آگے گیا ہے، اور اس میں فائنینس میں اس دن میں نے سیکٹری کو رنگ کیا، فائنینس والے جو ہے وہ شروع سے جو انہوں نے روڑا ڈالا ہے 2013 سے کہ ان کو نکال دو، ان کو کمیشن نے اپروو نہیں کیا تو ان کو نوکری سے برخاست کر دو، تو ابھی تک اس پہ اڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے پاس اب ایک ہتھیار آ گیا ہے، وہ جو ہمارے سروس رولز ہیں، ریکروٹمنٹ رولز ہیں، وہ پبلش ہو گئے، گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے۔ اب میرے پاس ایک ہتھیار یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو پھر کنٹریکٹ پہ لے لوں یا کسی اور طریقے سے انڈکٹ کر لوں۔ پہلے تو اگر بحال ہو جائیں تو اچھا ہے، کیس آپ لوگ کا چل رہا ہے، تنخواہیں تو آپ لوگ کو ملیں گی، وہ جتنا بھی ہے ہم PF سے لے لیں، جدھر سے بھی لے لیں، تنخواہیں تو آپ لوگوں کو ملیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں، دل سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی نوکریاں بھی بحال ہو، کیونکہ میرے ساتھ جو ڈرائیو کرتا ہے، جو میرا ڈرائیور ہے جس کا، وہ بھی 62 میں ہے، وہی 62 امپلائیز میں ہے، اور یہ صرف ابھی کا پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے، یہ 2013 کا ہے۔ میں نے تو اس کو جب آیا تھا چیئرمین تو میں نے سالو کرنے کی کوشش کی ہے۔ NCHD انشاءاللہ
اور بھی لٹریسی سینٹر میں دے رہا ہوں. تو لٹریسی سینٹر میں انشاءاللہ گانچے کو ہم زیادہ یہ کریں گے کیونکہ ایک تو سیرک پر سیرک صبح شام یہ میرے آفس میں آتا رہتا ہے تو اس لیے گانچے مجھے یاد ہوگا. اور ایک میں نے آپ لوگوں کو وزٹ کیا تو انشاءاللہ سینٹر بھی زیادہ ہوں گے, بچوں کی تعلیم بھی ہوگی اور پرائمری ایجوکیشن پرائمری کے اسکول بھی کھلیں گے. اور ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے مجھے عزت دی اور میرا استقبال کیا. بڑی مہربانی. السلام علیکم.